अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लू थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 22 पार्ट 8। दिसंबर की एक और यक बस्ता खाकसरी सुबह ने लाहौर के उफ़क़ को अपनी लपेट में ले रखा था। कमरे के अंदर हीटर की धीमी यकसा आवाज़ के बावजूद शीशे की खिड़कियों पर धुंध की एक पतली सी तह जमी थी। बाहर अभी रोशनी पूरी तरह फैली ना थी। आईने के सामने खड़ा सफदर गहरे स्लेटी रंग के सूट पर टाई की गिर्द दुरुस्त कर रहा था। उसकी हरकत में एक नपी तुली संजीदगी थी, जैसे वो किसी मामूल का नहीं किसी जंग की तैयारी कर रहा हो। उसके चेहरे पर रात की नींद का कोई असर न था, बस एक गहरी मुस्तकिल थकावट थी जो अब उसकी शनाख्त का हिस्सा बन चुकी थी। कफलिंग्स के बंद होने की हल्की सी टक और फिर परफ्यूम के स्प्रे की आवाज़ ने बिस्तर पर सोई ज़रका को बेतार कर दिया। उसने भारी कंबल को एक तरफ सरकाया और आंखें मलते हुए सफदर को देखा जो अब अपना कोट पहन रहा था। उसकी नींद भरी आंखों में फ़ौरन झुंझलाहट दर आई। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ में सुबह की खनकी और नागवारी वाज़ेह थी। ऑफिस, सफदर ने आईने में अपने अक्स को देखते हुए एक लफ्ज़ी जवाब दिया। ज़रका तंज़िया अंदाज में हंस पड़ी। वो उठकर बैठ गई, रेशमी नाइट गाउन पर बिखरे बाल समेटते हुए। कंबल की गरमाइश से निकलते ही उसे हल्की सी सर्दी का एहसास हुआ, मगर उसके लहजे की तलखी उससे कहीं ज़्यादा थी। ऑफिस, इस तबाह हो चुके मीनार फैशंस में अब क्या बचा है लेने को? और इतनी सुबह ऑफिस कौन जाता है? उसने कंबल को अपने गिर्द लपेटा। तुम्हें पता है ना, आज मुझे मम्मी की तरफ जाना है। तुम मुझे छोड़कर आओगे? मैंने कल रात ही कहा था। सफदर ने उसके तंज़े लहजे को खामोशी से बर्दाश्त किया। उसने बिना उसकी तरफ मुड़े कलाई पर अपनी घड़ी बांधनी शुरू कर दी। उसकी ये खामोशी ज़रका के गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी थी। तुम मेरी बात इग्नोर कर रहे हो सफदर, वो तकरीबन चीखी। उसके तेवर बिगड़ गए। जब से इस रईस ने तुम्हें बर्बाद किया है, तुम पागल हो गए हो। सुन रहे हो या नहीं? सफदर ने घड़ी का स्ट्रैप बंद किया और आहिस्तगी से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक गहरी बेबसी और सब्र था। मैं तुम्हारी फिजूलियात को नज़रअंदाज ही कर सकता हूँ ज़रका। फिजूलियात? ज़रका बिस्तर से उतरी, उसके पाँव नरम कालीन पर पड़े। मेरा अपनी मम्मी के घर जाना फिजूलियात है या ये हकीकत है कि तुम एक मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? वो ऑफिस अब खंडर है। तुम्हारे पास न सभी डिज़ाइंस हैं न कारीगर, सब छोड़ गए हैं। वो चलती हुई इसके करीब आई। और वो तुम्हारी लाडली पार्टनर फजर, वो तो मज़े से फैशन शोज कर रही है, अपना नाम चमका रही है। उसे तो कोई परवाह नहीं कि मीनार फैशंस का क्या बना। सारा बोझ, सारा काम तुम्हें ही करना है। तुम्हें यहाँ उस मलबे पर बैठा रखा है और खुद वो। बस करो ज़रका। सफदर की आवाज़ बुलंद नहीं थी, मगर उसमें ऐसी काट थी कि ज़रका एक लम्हे को ठिठक गई। उसने अपना वॉलेट और फ़ोन उठाया। हाँ, सारा काम मुझे ही करना है। वह उसके करीब से गुजरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। क्योंकि अगर मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ जाऊं, शिकस्त तस्लीम कर लूं, तो तुम्हारी ये आला ख्वाहिशात, ये लाइफस्टाइल कौन पूरा करेगा? उसने हाथ से कमरे की आरइश की तरफ इशारा किया। ये लाइफस्टाइल, तुम्हारे टूर्स, तुम्हारी पार्टियाँ, तुम्हारी शॉपिंग्स, तुम्हारी मम्मी के घर के लिए हर हफ्ते जाने वाले तोहफे, ये सब कहाँ से आएगा? क्या मैं काम करना छोड़ दूँ? क्या मैं घर बैठ जाऊँ ताकि तुम मुझे रोज़ एक नाकाम आदमी होने का ताना दे सको? ज़रका का चेहरा सुर्ख हो गया। तुम मुझे ताना दे रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा हक है। सफदर दरवाजे पे रुका। उसने मुड़कर ज़रका को देखा और उस एक निगाह में इतनी थकावट थी कि ज़रका लरस गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़रका। उसकी आवाज़ अब भी धीमी थी। इतनी मोहब्बत कि मैंने तुम्हारी हर गलती और तुम्हारा वो धोखा भी माफ़ कर दिया जिसने मुझे अंदर से मार दिया था। मैंने सब भुला दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पा सकूं। और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक है, और ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। ज़रका ने नज़रें चुरा लीं। ये मेरा बिजनेस है, सफदर ने सख्ती से बात जारी रखी। ये सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं, ये मेरी इज्जत है, मेरी शनाख्त है। और फजर? उसके लहजे में फजर के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत थी। वो मेरी पार्टनर है और उससे ज़्यादा मेरी बहन। वो जो फैशन शोज़ कर रही है, वो अपना नाम नहीं चमका रही। वो मीनार फैशंस को ज़िंदा रखने के लिए आखिरी कोशिश कर रही है। वो वहाँ लड़ रही है ताकि मैं यहाँ इस मलबे को दोबारा खड़ा कर सकूँ।
اس نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں کچھ نہیں بچا؟ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں سب کچھ دوبارہ بنایا جا سکے۔ صفدر، میں زرکا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں نے تمہاری بہت باتیں سن لی زرکا، تم نے روحی کے ساتھ جو کیا میں نے برداشت کیا۔ تمہاری ناشکری، تمہارے تانے، فجر کے خلاف تمہاری یہ زہر افشانی، آئندہ نہیں، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں اس گھر کو بھی بچاؤں گا اور اپنے کام کو بھی، لیکن اب میں تمہاری اس تلخی کو اپنی ہمت توڑنے نہیں دوں گا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ تمہیں ممی کے گھر جانا ہے تو ڈرائیور لے جائے گا، میں شام تک مصروف رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ زرکا کچھ اور کہتی، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہیٹر کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند محسوس ہو رہی تھی۔ زرکا وہیں کھڑی رہ گئی، حیران، ساکت۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتی رہی تھی، اس کے صبر کی حد آخرکار آ گئی تھی۔ باہر دسمبر کی سردی دھند آلودہ ہوا میں صفدر نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس تباہ شدہ آفس کی طرف روانہ ہو گیا جسے وہ دوبارہ تعمیر کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ دسمبر کی شام اماڑا کی کھنک ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، وہ ہوا جو سمندر کی نمکین ذرائع کے ساتھ فضا میں تیرتی اور دل کے اندر تک اتر جاتی۔ سورج دھیرے دھیرے مغرب کے نیلگو پانی میں ڈوب رہا تھا اور اس کی نارنجی کرنیں جہاز کے اس بڑے شیشے والے میک اپ روم میں سنہری روشنی کے دھاگے بن رہی تھی۔ باہر فیشن شو کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ کوریوگرافرز کی آوازیں، ماڈلز کے جوتوں کی کھٹکھٹ، میوزک سسٹم کی ریہرسل اور سمندر کے کنارے بنی اس عظیم عالیشان سٹیج پر روشنیوں کی ترتیب جیسے کسی مقدس رسم کی تیاری تھی، لیکن اندر فضا بالکل مختلف تھی۔ سکون نہیں بلکہ ایک خاموش طوفان۔ فجر آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سادہ حلیہ ہیزل آنکھیں جو عجیب بے چینی سے بھری تھیں اور گہرے بھورے رنگ کے بال جو کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ آئینے میں اس کی عکاسی ایک عام عورت کی نہیں، ایک چالاک مکڑی کی سی لگتی تھی جو اپنے ہی بنے ہوئے جال میں داخل ہونے والی تھی۔ مراد پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں تجسس بھی تھا، فکر بھی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے پوچھا، اے مکڑی، تم یہ کر لو گی نا؟ فجر نے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیمی سی ہنسی اس کے لبوں سے پھسلی، وہ ہنسی جو دراصل نقاب تھی، دل کے اندر کے خوف کا۔ کر لوں گی، اس نے آہستگی سے کہا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ مراد نے قریب آ کر میز پر رکھی سیاہ وگ اٹھائی۔ تمہیں یہ پہننی ہوگی، مینار کے بال ایسے ہی ہیں، سیاہ، گھنے اور لہردار۔ فجر نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر جواب دیا، میں اپنے بالوں کا رنگ سیاہ کر سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مراد نے تھوڑا حیران ہو کر پوچھا، پکا؟ ہاں، اصل کردار ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں وہی چالاک سکون تھا جو صرف ایک ماہر کھلاڑی کے پاس ہوتا ہے، لیکن آئینے کے پیچھے اس کے چہرے کی جھلک میں ایک خوف چھپا ہوا تھا، وہ خوف جو مینار کے نام سے جڑا تھا۔ رئیس ایک طرف کھڑا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں، بازو فولڈ کیے، اور نگاہیں آئینے میں جھلکتی اس عورت پر گڑی تھیں جو کچھ ہی دیر میں مینار بننے والی تھی۔ مراد نے رئیس کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بول اٹھا، میں باہر جا رہا ہوں، شو کا آغاز ہونے والا ہے، تم دونوں یہاں سنبھال لو۔ رئیس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مراد جاتے جاتے میک اپ آرٹسٹ کو بھی اشارہ کر گیا۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ اب صرف 3 وجود تھے، فجر، رئیس اور آئینے میں جھلکتا مینار کا سایہ۔ رئیس نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستگی سے بولا، تمہیں یقین ہے تم کر لو گی؟ فجر نے آئینے سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ کیا؟ جو کرنے جا رہی ہو؟ رئیس نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ عورت مینار تمہارے سامنے بھی آ سکتی ہے؟ فجر کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ سیدھی بات کریں بگ بی، آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اپنی ماں کے سابقہ عاشق کو بچا لوں گی یا نہیں؟ کمرے کی فضا لمحہ بھر میں منجمد ہو گئی۔ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ایسا کوئی رشتہ۔ آپ نہیں تو وہ آپ کی ایکس ہیں؟ فجر نے طنزیہ پوچھا۔ رئیس نے ایک گہری سانس لی، ہمارا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ فجر مڑی اور بازو سینے پر باندھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر کیا رشتہ ہے؟
رئیس خاموش رہا، اس کے لب ہلکے سے کھلے مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں۔ ایک طرف فجر کی آنکھوں میں چمک تھی، دوسری طرف رئیس کے اندر ایک پرانا زخم۔ یوں تو ہم کزنز تھے، مگر شاید کچھ رشتے خون سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ رئیس نے نظر جھکائیں۔ کمرے میں دسمبر کی خنکی اور سمندر کی ہوا مل کر ایک بھاری فضا بنا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلے کے باوجود ایک انکہی کشش موجود تھی، وہ کشش جو فجر کو مینار سے اور رئیس کو ماضی سے جوڑتی تھی۔ خاموشی گہری ہو گئی تو اس نے یہ خاموشی توڑی۔ فکر نہ کریں، میں یہ کر لوں گی۔ رئیس نے نگاہ اٹھائی۔ تم سمجھتی نہیں ہو، یہ کھیل تمہیں توڑ دے گا۔ وہ ضبط کیے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا فجر مینار کا وہ روپ دیکھے جسے شاید وہ ناواقف تھی۔ ٹوٹنا برا نہیں ہوتا بگ بی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ بعض اوقات ٹوٹ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ آئینے کی طرف مڑی۔ میک اپ آرٹسٹ جو واپس آ چکی تھی، اس نے اس کے بالوں میں کالے رنگ کا اسپرے کیا۔ پھس کی آواز کے ساتھ گہرے بھورے بال آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگے۔ وہ بیٹھ چکی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ آئینے میں اب مینار کا عکس ابھرنے لگا۔ وہی آنکھوں کا کمال، وہی چہرے کی لکیریں، وہی اصرار۔ رئیس نے دیکھا اور ایک لمحے کو اسے لگا جیسے ماضی زندہ ہو گیا ہو۔ مینار، لفظ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ فجر نے سنا مگر کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آہستگی سے بولی، یہ میں نہیں ہوں، یہ صرف ایک چہرہ ہے۔ رئیس نے گہری سانس لی۔ کاش تم سمجھ پاتی کہ چہروں کے پیچھے ہی سب کچھ چھپا ہوتا ہے۔ فجر مسکرا دی۔ ہاں، مگر کبھی کبھی چہرے ہی سب کچھ جلا دیتے ہیں۔ دروازے کے باہر میوزک کی آواز بلند ہوئی۔ فیشن شو کا آغاز ہونے والا تھا۔ مراد کی آواز اناؤنسر کے مائک پر گونج رہی تھی۔ ویلکم ٹو دا کوئنز فیشن گالا، ویئر اسٹائل میٹس سیکرٹس۔ فجر نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ آئینے میں اب صرف مینار تھی، چہرہ، نگاہ، لب، بال، سب کچھ۔ وہ خود کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، چلو کھیل شروع کرتے ہیں۔ رئیس نے اس لمحے میں خواہش کی کہ وہ رک جائے۔ وہ بولنا چاہتا تھا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ یہ کھیل کسی ایک کے بس کا نہیں رہا تھا۔ جب فجر دروازے کی طرف بڑھی، فجر، وہ رکی، مڑی اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ تم خود کو مینار مت سمجھنا، کیونکہ وہ صرف چہرہ تھی، تم اس سے زیادہ ہو، رئیس نے آہستگی سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ فجر وہیں کھڑی رہ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں رئیس کی خاموشی باقی رہی۔ وہ خاموشی جو دل میں چپتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہر جنگ میں صرف ایک چہرہ نہیں مرتا، کئی کہانیاں مر جاتی ہیں۔ دروازہ بند ہوا اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ولی اندر داخل ہوا۔ اس نے فجر کو دیکھا جو اب مکمل طور پر مینار بن چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں سرد ہاتھ تھام لیے۔ جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے، مگر تم کر لو گی۔ فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مشکل کیا ہے؟ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جیسے خود کو اور اسے پلان یاد دلا رہی ہو۔ پلان سیدھا ہے، فیشن شو شروع ہو چکا ہے، اسی دوران اصلی مینار کوئن ڈیک پر پہنچیں گی۔ بگ بی انہیں گراؤنڈ فلور پر روک کر رکھیں گے، جو سب سے اہم ہے۔ اس نے سانس لی، اپنی گرفت مضبوط کی۔ جیسے ہی وہ وہاں رکیں گی، ان کا مرکزی کار لفٹ کی طرف پڑے گا، جہاں تم اسے ٹھکانے لگاؤ گے۔ تم اس کا حلیہ لوگے، میں پچھلے راستے سے تم سے ملوں گی۔ ہم مینار اور ان کے گارڈ بن کر اوپر ٹریک 1 پر نیو گروپ سے ملنے جائیں گے اور اگلا پلان شروع ہوگا۔ ولی نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے دبائے۔ اس کے بعد کھیل ختم، بس تم اپنا دھیان رکھنا۔ تم بھی، فجر نے دھیرے سے کہا اور آئینے میں اپنے عکس کو آخری بار دیکھا۔ چلیں کھیل شروع کرتے ہیں۔ ساحل پر شام اپنی سیاہ چادر اوڑھے اتر رہی تھی۔ کہیں فیشن شو کے اسٹیج پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں، کہیں کوئن جزیرے کی طرف بڑھتی کشتیاں اپنی دھیمی گنگناہٹ کے ساتھ لہروں کو چیرتی جا رہی تھیں۔ فیشن شو کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیک سٹیج کی آوازیں شور بن چکی تھیں۔ ریتیلے جزیرے پر مہمان اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ روشنیوں کا رنگ بدل رہا تھا اور دسمبر کی سرد ہوا سرسرا رہی تھی۔ ساحل وہ ریمپ تھی جس پر ماڈلز قدم رکھنے والی تھیں،
جہاں گلیمر کے ساتھ ایک خاموش جنگ کی خوشبو گھل چکی تھی۔ دوسری جانب کوئن جزیرہ تھا۔ یہ جگہ کبھی افسانہ کہلاتی تھی، رات کی رطوبت میں لپٹی روشنیوں سے چمکتی عمارت جس کی دیواریں سمندر کی لہروں سے نم تھیں۔ کوئن ڈیک وہ مقام جہاں زیر زمین سیاہ دنیا کے سودے طے پاتے تھے۔ ڈیک کی عمارت کئی منزلوں پر پھیلی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر ایک کلب تھا، مدھم روشنیوں میں رقص، قمار بازی اور انجان چہروں کی ایک دنیا۔ اوپر ڈیک 1 پر وہ مقام جہاں آج ایک تاریخی ملاقات ہونے والی تھی، مینار معراج کی ریون گروپ کے ساتھ۔ سیاہ گاڑیاں قطار در قطار رک رہی تھیں، چمڑے کے کوٹوں میں لپٹے مرد، ہیٹ کے نیچے چھپے چہرے اور بھاری سیکیورٹی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے جوتوں کی ٹھک ٹھک گونجتی تھی، جیسے کسی خفیہ عدالت کی طرف پیشی ہو رہی ہو۔ ہوا میں گن پاؤڈر اور پرفیوم کا ملا جلا احساس پھیلا ہوا تھا۔ کئی افراد آئے اور اندر چلے گئے۔ دور کہیں روشنیوں سے بھرا فیشن شو بھی اسی وقت شروع ہوا۔ ایک ماڈل ریمپ پر قدم رکھ رہی تھی، پس منظر میں موسیقی بجی اور لہروں کی گونج اٹھی۔ دونوں مناظر جیسے ایک ہی لمحے میں سانس لے رہے تھے۔ وہاں فیشن شو کے پردے اٹھ رہے تھے، یہاں ایک ایسی شام کے پردے کھلنے والے تھے جس کے بعد کئی زندگیوں کا حساب بدل جانا تھا۔ کوئن کلب کے اندر مدھم لائٹس میں رئیس ایک میز پر بیٹھا تھا۔ گولڈن رم کے گلاس کے گرد اس کی انگلیاں گھوم رہی تھیں، جیسے کسی سوچ کے گرد چکر کاٹ رہا ہو۔ اوپر جاتی سیڑھیوں سے مسلسل سیاہ کوٹ والے لوگ گزرتے جا رہے تھے۔ رئیس نے ہلکی سی نظر اٹھائی، وہ وہیں جا رہے تھے، ڈیک 1 پہ۔ وہ انہیں پہچان گیا تھا، وہ جانتا تھا ہر لمحہ قیمتی تھا۔ یہ جگہ کسی جنگ کے میدان سے کم نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد قمار باز، غیر ملکی چہرے اور شور کے بیچ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ خاموش بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ سارے مہرے اپنی اپنی چال چل رہے تھے۔ فجر کو اپنی جگہ پہنچنا تھا، میسم کو سسٹم ہیک کرنا تھا، مراد کو نگرانی رکھنی تھی۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی شطرنج تھی، اور ہر چال اہم۔ اچانک اس کے فون پر وائبریشن ہوئی، اسکرین پر صرف ایک پیغام چمکا، وہ آ چکی ہے۔ رئیس نے گلاس ایک طرف رکھا، نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ روشنیوں کے بیچ دھندلے شیشے کے پار اسے مینار کی پرچھائی نظر آئی، وہی انداز، وہی ٹھہراو، جیسے موت اپنی ترتیب سے چل رہی ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی ہوا بدل گئی، پرفیوم، سگریٹ کے دھوئیں اور وہ شور جو صرف بند کمروں کے گناہوں میں ہوتا ہے۔ چمکتے جھاڑ فانوس، سیاہ ماربل کی میزیں اور دیواروں پر نیون لائٹس۔ وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد تھا، سیاہ ہیٹ، چہرے پر ماسک اور آنکھوں میں احتیاط۔ مینار کی چال میں ٹھہراو تھا، جیسے وہ ہر قدم زمین پر نہیں بلکہ کسی پلان پر رکھ رہی ہو۔ اس کی سراہی دار گردن میں چمکتی سنہری مکڑی کا براش روشنی لے کر دیواروں پر عکس ڈال رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں آ رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے۔ کلب کے بیچوں بیچ ایک میز پر نیم تاریکی میں رئیس بیٹھا تھا، سیاہ شرٹ کے بٹن کھلے، ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس اور چہرے پر خاموشی۔ دھوئے کے درمیان جب مینار کی نظریں اس پر پڑیں تو وقت جیسے تھم گیا، صرف ایک لمحہ، مگر جیسے اس لمحے میں پوری جنگ سمٹ آئی تھی۔ رئیس نے گلاس ذرا اوپر اٹھایا، نگاہوں میں ایک شوق مسکراہٹ لیے۔ اسے دیکھ کر مینار پہلے ٹھٹکی، پھر ہولے سے مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو زہر میں بھی شکر گھول دے۔ پھر اس نے جان بوجھ کر چہرہ ہلکا سا موڑا اور رئیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے دیا۔ وہی ہیزل رنگ، وہی نرم چمک، وہی فجر کی آنکھیں۔ رئیس بھی ٹھٹک چکا تھا، دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ یہ فجر تھی یا مینار؟ فرق مٹ چکا تھا، وہ آج فجر کے روپ میں تھی۔ وہی سلکی بھورے بال جب سنہری روشنی میں کالے دکھ رہے تھے، ویسا ہی اونی بلاؤز اور ویسی ہی لمبی کھلی اسکرٹ جو ہلکے جھونکوں کے ساتھ جنبش کھا رہی تھی۔ پہچان تو فجر کی تھی، اور گلے میں جھلملاتی سنہری مکڑی وہ فجر بن کر کھیلنے آئی تھی۔ رئیس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، مگر چہرہ جامد رہا۔ مینار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ شخص فوراً سر ہلا کر پلٹا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ قدم آگے بڑھاتی رئیس کے قریب آئی۔ ہر قدم پر اس کی ہیل کا کلب کے فرش پر لگنے والا ٹھک ٹھک
ریس کی دل کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا گیا۔ جب وہ میز کے قریب پہنچی، روشنی نے دونوں کو ایک ہی فریم میں قید کر لیا۔ ریس نے گلاس آہستہ سے میز پر رکھا۔ مینار یا فجر؟ لبوں سے پھسلا۔ مینار نے لمحے بھر کو نظریں اٹھائیں، پھر دھیرے سے کہا، شاید تم بھول گئے ہو رئیس، مکڑیاں شکلیں بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ٹکرائیں اور پھر جیسے سب ساکت ہو گیا۔ لفٹ چیک 1 کی طرف جا رہی تھی۔ ہیٹ پہنے وہ آدمی لفٹ میں داخل ہوا۔ دھیمی سی بیپ کے ساتھ دروازہ بند ہوئے۔ لفٹ کے آئینے میں اس کے چہرے کا عکس پڑا، آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی، جیسے کوئی جلدی ہو۔ دروازے کھلے، سامنے لمبا ہال اور آخر میں کھڑے سیکیورٹی کے 2 بندے۔ وہ آدمی چلنے ہی والا تھا کہ دائیں جانب ایک سائے نے جنبش لی۔ کالی شرٹ پہنے، اوپر چڑھی آستینیں اور چہرے پر وہی خاموش یقین لیے، اس سائے نے ایک پل میں قدم بڑھایا، پہلے گردن پر ضرب لگائی اور پھر ایک زوردار گھوسا۔ وہ آدمی زمین پر گرا، ایک دھیمی گرا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس سائے نے تیزی سے ارد گرد دیکھا۔ یہ جگہ ویسی ہی تھی جیسی میسم نے بتائی تھی۔ کوئی کیمرہ نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ یہ کلب کے اس حصے کا فائدہ تھا جہاں صرف طاقتور آتے تھے، قانون نہیں۔ وہ تیزی سے اسے گھسیٹ کر قریب کے ریسٹ روم میں لے گیا، دروازہ اندر سے بند کیا اور آئینے کے سامنے اس کے کپڑے، کوٹ، ماسک اور ہیٹ اتار کر خود پہنے۔ چند لمحوں بعد وہی آئینہ ایک نئے شخص کو دکھا رہا تھا، ولیم، جو اب مینار کا آدمی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے کان میں ایئر بڈ ٹھیک کیا۔ تم لوکیشن پر ہو؟ میسم کی آواز گونجی، پریشانی اور ترتیب دونوں ایک ساتھ۔ ہاں، اس نے ہلکی سانس لیتے کہا۔ سب پہنچ گئے ہیں، ہم بھی پلان کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، ابھی ریون کے لوگ ٹیک 1 پر ہیں، ڈیل شروع ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، پھر آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ دروازہ کھلا، لفٹ کے دوسری سمت والے دروازے سے باہر نکلا، جہاں نیچے پارکنگ ایریا میں فجر گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز گونجتی گئی۔ یہ بد میں میسم کی آواز ایک بار پھر ابھری، تمہارے پاس وقت کم ہے ولی، اگر مینار کو شک ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ عنکبوت کے جال میں شکار ہی نہیں، شکاری بھی پھنستے ہیں۔ پھر وہ رات کے سرد ہوا میں نکل گیا، جہاں سمندر کا شور، شہر کا شور اور فیشن شو کی موسیقی سب ایک دوسرے میں گھل گئے تھے۔ کلب کا دروازہ دھیرے سے بند ہوا۔ اندر نیم اندھیرے میں نیلی اور سنہری روشنی جھلمل کر رہے تھے۔ سیکسوفون کی دھیمی دھن، ہنسیوں کی آواز، گلاس کی ٹکر اور ہر میز پر چلتا جوا جیسے گناہوں کی چال۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مینار نے اپنا سنہری والیٹ میز پر رکھا اور نرم مگر چپتی آواز میں پوچھا، بادشاہ صاحب، اپنا فیشن شو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں تیز طنز اور ایک ماضی کی ہلکی چوٹ چھپی تھی۔ رئیس نے نظر ہٹائی اور مانوس انداز میں جواب دیا، میں بادشاہ نہیں، بدی کا بادشاہ ہوں۔ اس نے گلاس میں باقی ڈرنک گھماتے کہا، ایسی اندھیری دنیا میں مجھے اکثر پایا جاتا ہے۔ مینار نے سر کو ہلکا سا ایک طرف جھکایا اور لبوں پر آدھی مسکراہٹ کھینچتے بولی، تم کہو گے اور میں مان جاؤں گی؟ جانتا ہوں تم نہیں مانو گی۔ اس نے دھیرے سے گلاس میز پر رکھتے کہا، میں تمہیں یقین دلانے کے جتن بھی نہیں کروں گا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی کا لمبا وقفہ آیا۔ دھواں فضا میں گھل گیا اور روشنیوں کے رنگ ان کے چہروں پر بکھر گئے۔ مینار کی نظریں رئیس پر ٹھہر رہی تھیں، سیاہ شرٹ، چمکتے کف اور اس کی آنکھوں کی وہ گہرائی جو کبھی بھی کسی کے بھی دل میں اتر جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نگاہ نہیں ہٹا پائی۔ کبھی روشنی میں بھی دیکھا ہے خود کو؟ رئیس کے ہونٹوں پر مدھم سا تبسم ابھرا۔ روشنی میں دیکھنے والے اکثر اندھے ہو جاتے ہیں اور میں دیکھنا چھوڑ چکا ہوں۔ اس رات کے بعد سے، اس نے ماضی کی جانب اشارہ کیا۔ مینار لمحے بھر کو رکی، اس کی آنکھوں میں ایک پرانا درد سا لرزا، مگر فوراً بجھ گیا۔ اسی لیے تم ہار جاؤ گے، اور شاید اسی لیے تم مجھے مار نہیں پاؤ گی۔ گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے 2 آئینے آمنے سامنے آ گئے ہوں اور روشنی کے بیچ صرف دھند رہ گئی ہو۔ کلب کے عقبی دروازے پر پارکنگ ایریا، ہوا میں نمک اور تیل کی خوشبو تھی۔ 2 سمندر کے شور کے ساتھ فیشن شو کی موسیقی ہلکی سنائی دے رہی تھی۔
گاڑی کے اندر فجر ساکت بیٹھی تھی، سیاہ آف شولڈر ڈریس جس کی نازک کمر پر سنہری بیلٹ جھلملا رہی تھی۔ گھنگریالے سیاہ بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں پر گہرا اسموکی میک اپ اور ہونٹوں پر گہری چمک۔ وہ واقعی مینار لگ رہی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مینار۔ دروازہ کھلا، ولی اندر آیا۔ اس کی سانس تیز تھی مگر چہرہ پر یقین۔ اس نے اپنا ماسک اتارا، پسینے کی بوندیں ماتھے پر چمکی۔ راستہ کلیئر ہے، وہ تیزی سے بولا، لیکن ٹائم بہت کم ہے، بگ بی مینار کو زیادہ دیر روک نہیں پائیں گے۔ فجر نے نظریں اس پر اٹھائیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مگر آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے کندھوں پر پڑا کوٹ اتارا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، ہم چلتے ہیں پھر؟ ولی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم یہ کر لو گی نا؟ آواز میں ایک نرمی تھی جو کسی سپاہی کے لہجے میں کم ہی آتی ہے۔ فجر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، سانس گہری لی اور اس بات میں سر ہلایا۔ جتنی تیاری ہم کر چکے ہیں، مجھے امید ہے میں کر لوں گی۔ گھبرانا مت، میں ساتھ ہوں۔ وہ لمحہ لمحہ دیکھ رہا تھا، ایک وہ جو اس کی زندگی تھی، فجر، اور ایک وہ جو موت کے کھیل میں اتری ہوئی تھی، مینار۔ اس پل اس نے جیکٹ کی جیب سے فون نکالا، وہی موبائل جسے وہ بے ہوش کیے گئے آدمی سے لے آیا تھا۔ اس نے اس پر تیزی سے کچھ ٹائپ کیا اور سینڈ کا بٹن دبایا اور پھر موبائل بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ فجر نے گہری سانس لی، چہرے پر خود اعتمادی کی جھلک۔ وہ جانتی تھی واپسی کا راستہ نہیں۔ دونوں نے دروازے کھولے، ٹھنڈی ہوا اندر آئی، دور سمندر کی لہر ٹوٹی اور وہ دونوں گاڑی سے نکل کر پچھلے دروازے سے ڈیک 1 کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اندر ڈیک کے نچلے حصے میں دھیمے سر بکھیرتا میوزک فضا میں کھل رہا تھا۔ کلب کی لائٹس مدھم اور نیم روشن تھیں، جیسے اندھیرے نے روشنی سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہو کہ زیادہ نہ چمکے۔ کرسٹل کے فانوس سے جھلمل کرتی زرد روشنی بار کے شیشوں پر پڑ کر ایک خوابیدہ سا منظر تخلیق کر رہی تھی۔ ہر میز پر جوئے کی چپیں، سنہرے سکے اور سیگار کا دھواں ایک ساتھ ناچ رہے تھے۔ وہ دونوں اب اونچی گول میز کے گرد اونچے اسٹول پر بیٹھے تھے۔ مینار کے فون میں اچانک ہلکی سی وائبریشن ہوئی۔ اس نے والیٹ کھولا، موبائل نکالا۔ اسکرین پر کوڈ ورڈز میں ایک پیغام جگمگا رہا تھا، ریون گروپ ابھی تک نہیں آیا، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مینار کی بھویں ہلکی سی سکنی مگر اس نے شبہ نہیں ہونے دیا۔ فون واپس والیٹ میں ڈالا، گہری سانس لی، جیسے اس کے اندر کئی منصوبے پل بھر میں نئے سرے سے ترتیب پا گئے ہوں۔ پھر اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ رئیس کو دیکھا، تو پھر ایک جام دشمنی کے نام؟ رئیس نے سر ہلایا۔ دشمنی کے نام؟ وہ کرسی سے اٹھا۔ میں دشمنی بہت اچھی نبھاتا ہوں، تم جانتی ہو۔ اس کی قدم آہستہ آہستہ مینار کے قریب آئے، اور کبھی کبھی دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ بھی مینار کی جانب جو ایک ادا سے بیٹھی تھی۔ دائیں جانب کچھ فاصلے پر فلور پر چند جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ایک دوسرے کے سنگ جھول رہے تھے۔ میں آئے؟ مینار چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تیز سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی یہ کھیل تھا، لفظوں کا، اعتماد کا اور خطرے کا، لیکن وہ بھی مینار تھی جس کے لیے کھیل ہی زندگی تھا۔ ایک رقص ہو جائے، رئیس نے ہولے سے کہا۔ اپنی موت کے ساتھ جھولنا چاہتے ہو؟ کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ آبرو اٹھا کر بولی۔ رئیس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جو بن پایا وہ کروں گا۔ میوزک بدلا، مدھم سازوں کے بیچ ایک سلو بیٹ ابھری۔ رئیس نے ہاتھ آگے بڑھا رکھا تھا اور ایک پل کے تذبذب کے بعد مینار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں یادوں کے پرانے عکس لہرا گئے۔ دھو، ساز اور روشنی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے، جیسے دشمنی کے پردے کے پیچھے ایک گہرا سکوت ہو جو کبھی انکہی محبت کہلاتا تھا۔ مینار بھویں سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی، اور عین اسی پل رئیس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا، اور اسی لمحے ڈیک 1 پر ایک کمرے کے دروازے کھلے۔ فجر مینار کی ہولی میں باہر نکلی۔ سامنے ریون کے لوگ جمع تھے، ہوا میں سمندر کی کھنکی تھی، مگر اندر ایک عجیب سا تناؤ کھل چکا تھا۔ ڈیک 1 کا یہ ہال سیاہ اور سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر میز پر خفیہ طاقتوں کے نمائندے بیٹھے تھے، ہر ایک کا انداز بادشاہوں جیسا تھا، مگر چہرہ
ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ مرکزی میز پر ریون گروپ کے سربراہ کراس ایرل بیٹھا تھا، 50 کے لگ بھگ عمر، چاندی جیسے بال اور آنکھوں میں وہی شفاق اعتماد جو مینار کی آنکھوں میں چمکتا تھا۔ اس کے پیچھے 2 محافظ اور سامنے مینار مراج بیٹھی تھی، سیاہ آف شولڈرز لباس، سنہری مکڑی گلے میں، اور چہرے پر وہی بے نیازی جو طاقت کے عادی لوگوں میں ہوتی ہے، جبکہ ولی اس کے پیچھے کھڑا تھا، سیاہ سوٹ، چہرے پر ماسک، مگر آنکھوں میں مسلسل چوکسی لیے۔ ایک ذرا سی غلطی اور وہ لوگ موت کے منہ میں پہنچ جاتے۔ کراس نے سگار جلایا، اس کی آواز دھیمی مگر کاردار تھی۔ ہم نے سنا تھا ملکہ کبھی دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتی، فجر نے اپنے گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی کبھی دشمنی سے ہاتھ ملانے کے لیے پہلے خون بہانا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ رکی، پھر نظر اٹھائی۔ اور تم جانتے ہو میں خون سے نہیں ڈرتی۔ کراس کی ہنسی ابھری۔ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں برف ہے۔ فجر نے چمکتی مسکراہٹ لیے اسے دیکھا، انداز ہوش ربا تھا۔ برف پگھلے تو پانی بنتا ہے اور پانی میں ڈوبنے والے زیادہ تیزی سے مرتے ہیں۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ولی نے سر جھکا کر گھڑی دیکھی، 9:15 ہو چکے تھے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، منصوبے کے عین مطابق۔ ڈیک زیرو کلب، دھیمی موسیقی بہہ رہی تھی، مینار رئیس کے بازوؤں میں تھی، روشنی ان دونوں کے گرد گول دائرے کی طرح پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ رئیس کے کندھے پر، رئیس کی انگلیاں اس کی کمر پر، اور وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے سنگ قدم اٹھا رہے تھے۔ اتنی مکمل جوڑی! وہاں بیٹھے کئی جوڑے انہیں دیکھ کر چونکے۔ مینار کے چہرے پر پرانی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھیں خالی لگ رہی تھیں۔ رئیس نے سر جھکایا، اس کے کان کے قریب کہا، تمہاری آنکھیں خالی کیوں ہیں؟ مینار ہولے سے مسکرائی، ایک ہوشربا مسکراہٹ، ہیزل آنکھیں چمک اٹھیں۔ جب میں کسی کی موت لکھتی ہوں تو کچھ پل افسوس کے ہوتے ہیں، یہ پل وہی ہیں۔ اس نے رئیس کے چہرے پر نظر جمائی، اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ کی گرفت بڑھائی۔ وہ اس کے جواب پر ہولے سے ہنس دیا، میری موت کے لیے تم نے سالوں انتظار کیوں کیا؟ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور ہاتھ مینار کے سر سے گزارتے ہوئے اسے ہولے سے گھمایا۔ گول دائرے میں اس کی اسکلٹ کھوپ گئی، کیونکہ میں لوگوں کا زوال ان کے عروج پر لکھتی ہوں۔ اگلے لمحے وہ اس کے قریب آ چکی تھی، اس کا ہاتھ رئیس کی دھڑکن کے مقام پر ٹک گیا۔ رئیس کا دل ٹھہر کر دھڑکا۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو کچھ اور کہتی ہیں۔ وہ پھر سے اس کی جانب جھکا، میری آنکھوں پر مت جانا، یہ تمہیں وہ دکھائیں گی جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پس منظر میں ساز کی بیٹ بدلی اور کلب کی روشنی تھوڑی سی مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے اور ایک دوسرے سے اٹھتی قیمتی مہک ایک دوسرے کی دھڑکن کو بوجھل کر رہی تھی۔ جیک 1 میٹنگ ہال۔ تو میرا مال کہاں ہے؟ کس جزیرے پر ملکہ؟ وہ رکا۔ ویسے تمہارا اصل نام کیا ہے؟ نام جان لینا کافی نہیں ہوتا کراس، بعض نام زہر ہوتے ہیں۔ کراس ہنسا، زہر بھی کبھی کبھی دوائی بن جاتا ہے۔ فجر کے ہونٹوں پر طنزیہ لکیر کھنچ گئی، میں دوائی نہیں دیتی، صرف اثر رکھتی ہوں۔ مینار جیسا زہریلا لہجہ، فضا میں ایک انجانی کھنک پھیل گئی۔ کراس کی ٹیم آگے بڑھی، چلے پھر ڈیل وہی ہوگی جہاں ہمارا سامان ہے۔ فجر نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑی ٹیم کو دیکھا اور سر ہلایا۔ وہ لوگ منزل کے قریب پہنچ چکے تھے، بس کچھ دیر اور۔ کچھ دیر بعد چاند کی مدھم روشنی میں چند گاڑیاں ڈیک کے کنارے سے آگے بڑھیں۔ گاڑیاں نمکین ہوا میں پل کھاتی ساحل کی طرف جا رہی تھیں۔ فجر کی گاڑی سب سے آگے تھی، بائیں طرف ولی تھا، پیچھے 2 نقاب پوش محافظ جو سیاہ جیکٹوں اور ماسک میں ایک جیسے لگ رہے تھے۔ مینار کے سائیں جو آگے بیٹھی فجر کو اپنی ملکہ سمجھ رہے تھے۔ دور روشنیوں کی ایک پٹی ابھری، وہی جگہ جہاں گاڑیاں رکنے والی تھیں، ریت میں پہیوں کے نشان، ہلکی ہوا اور سمندر کی پھپھری ہوئی سانس چھا گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں مینار اور ریون گروپ کی پرانی دشمنی آج ایک ڈیل کے پردے میں نمٹنے والی تھی۔ وہاں 3 گاڑیاں پہلے کھڑی تھیں، مینار کی باقی پوری ٹیم یہاں موجود تھی۔ ڈیک میں اس کے ساتھ صرف ایک آدمی گیا تھا جو اب تک بے ہوش تھا، باقی اس کی پوری ٹیم یہاں تھی۔ وہ اپنے وقت پر وہاں پہنچ چکے تھے۔
कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, लेकिन खतरा सर पर मंडला रहा था क्योंकि मीनार का फ़ोन उसी के पास था। अगर किसी लम्हे वो किसी भी आदमी को फ़ोन कर लेती तो खेल यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन सच शुक्र उसे रईस ने थाम रखा था। गाड़ियों में से एक की डिक्की खोली गई। फजर ने उंगली के इशारे से कहा, ये रहा तुम्हारा माल, देख लो। क्रॉस आहिस्ता से आगे बढ़ा, एक बॉक्स खोला, अंदर सफ़ेद पाउडर के पैकेट्स तरतीब से रखे थे। उसने उंगली से छुआ, हल्की सी फूंक मारी। साफ है, वो मध्यम आवाज़ में बोला। मेरा ज़रा भी मिलावट बर्दाश्त नहीं करता क्रॉस। वो एक अदा से आगे बढ़ी। क्रॉस मुस्कुराया, मगर तुम्हारी कीमत भी साफ नहीं लगती। कीमत कभी साफ नहीं होती, फजर ने कहा, बस अदा करनी पड़ती है। खुद मज़ीद संजीदा और पुरस्रार पहनाते हुए बोली, हम भी वही देने आए हैं। क्रॉस के आदमी ने अपना एक बक्सा खोला। अंदर नोटों की गड्डियाँ थीं जो रात की रोशनी में चमक रही थीं। वली के एयरबड में हल्की सी जुम्बिश हुई। तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से जल्दी निकलो, टीम पहुँच चुकी है। जैसे ही क्रॉस के आदमियों ने बॉक्स मीनार के आदमियों की तरफ बढ़ाए, हवा अचानक किसी चीते की तरह फट पड़ी। एक तेज फायर हुआ, गोली सीधी क्रॉस के कंधे में लगी। डाउन डाउन, कोई चीखा। फिजा में शोर मच गया, रेत उड़ने लगी। गोलियों की आवाज़ों ने समंदर की खामोशी चीर दी। क्रॉस झुक चुका था। उसने खून से लथपथ हाथ फजर की तरफ उठाया। तुमने हमें धोखा दिया। फजर ने कंधे उचकाए। मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाती। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। इसका काम पूरा हो चुका है, तबाही का बदला तबाही। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो चुकी थी। हमें यहाँ से निकलना होगा। वली ने उसका बाजू थामा। चलो, पीछे गाड़ी है। वो दोनों रेत में बचते बचाते हुए गाड़ी की तरफ लपके। गोलियां उनके आसपास रेत उड़ा रही थीं। मीनार की टीम उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो उसके पास दायरा बनाए उसे बचाकर निकालने की कोशिश में थे। सब एक जैसे होली में थे, सबके चेहरे छिपे हुए। उस पत्थर में फजर उलझ गई। उसने भागते हुए वली का हाथ थाम लिया था और फिर अचानक उसने फजर को गाड़ी के पीछे धक्का दिया। झुक जाओ। और अगले ही लम्हे एक बाद दीगर 3 गोलियां उसके सीने में पेवस्त हो गईं। वो एक झटके से पीछे हटा, सांस खींचने लगा, फिर ज़मीन पर गिर गया। गोलियों की आवाज़ के बीच फजर ने ये मंजर देखा और फिर उसकी आंखें फट पड़ीं। नहीं, वली! उसकी चीख हवा में खुल गई। वो जैसे अपनी जगह जम चुकी थी। उसकी आंखों में दुनिया जैसे रुक गई। गोलियां अब भी चल रही थीं, रेत में चिंगारियां उठ रही थीं, मगर उसके लिए सब कुछ खामोश हो चुका था। उसके चेहरे पर नाकाबिले बयान सदमा था। हाथों के साथ साथ होठ भी कँपाए। वली! वली! वो फिर से बड़बड़ाई। हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि कदम बढ़ाकर रेत पर बेजान पड़ी शख्स तक पहुंच जाती। देखते ही देखते उसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई और उन आंखों के सामने मंजर धुंधला गया। रेवन ग्रुप भाग रहा था। फायरिंग अब भी जारी थी। ये रई सिक्योरिटी के ट्रेन लोग थे जो वली की क़यादत में आए थे, मगर वो शख्स। फजर ने एक कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वो गाड़ी की ओट से निकलती, कोई पीछे से आया, एक साई की तरह, और बर्क रफ्तारी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे खींचा। उसकी उभरने वाली चीख गले में ही दब गई। क्लब की फिजा में सैक्सोफोन की धुन और धुएं का राज था। मीनार की आंखों में बेचैनी की एक हल्की सी लहर उभरी। उसका आदमी, जिसे उसने रेवन ग्रुप का पता करने डेक 1 तक भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर उसके सामने नहीं। रईस उसे थामे हुए था और वो नहीं चाहती थी कि रईस को पता चले। उसका यहाँ होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मीनार के जहन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। कोई तो गड़बड़ थी, लेकिन उसे अपनी टीम पर भरोसा था। जब तक उसका कोई इशारा नहीं मिलता, वो यहाँ से हिलना नहीं चाहती थी। किसी का इंतज़ार कर रही हो? रईस की आवाज़ ने उसके ख्यालात का तसलसल तोड़ा। या किसी से भाग रही हो? वो उसके चेहरे पर नज़र जमाए बोला। ये चेहरा हूबहू फजर जैसा था, मगर उस चेहरे पर पुख्तगी थी। मीनार के लबों पर वही जहरीली मुस्कुराहट उभरी। भागना शिकार का काम है। मैं शिकारी हूँ, और तुम समझती हो कि आज रात मैं तुम्हारा शिकार हूँ? उसे हल्का सा लहराते रईस ने पूछा। तुम हमेशा से थे।
وہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے بولی۔ وہ نامحسوس انداز میں وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ رات ابھی باقی ہے اور ہمارے پاس برسوں کی باتیں ہیں۔ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ضبط کیے اس کی گرفت میں کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا مینار، اس نے آہستگی سے کہا۔ اتنا بڑا سیٹ اپ، یہ ساری محنت، کیا یہ سب صرف مجھے مارنے کے لیے ہے؟ ایک آدمی کے لیے اتنی نفرت؟ اس کے لہجے میں سالوں کی یک طرفہ محبت کی تلخی تھی۔ مینار ایک لمحے کو جھٹکی۔ اسی لمحے موسیقی بدلی۔ ایک سست مدھم ٹینگو کی دھن ابھری۔ وہ پہلے اسے کھینچ کر فلور کے ایک تاریکی کونے میں لے آیا تھا۔ یہ وہی حصہ تھا جہاں رئیس اسے جان بوجھ کر لایا تھا۔ یہاں سے نہ تو مرکزی دروازہ نظر آتا تھا، نہ ہی لفٹ یا سیڑھیاں۔ اگر فجر اس کے سامنے سے بھی گزر جاتی، مینار اسے نہ دیکھ پاتی۔ وہ اس کی باہوں میں تھی، ایک ایسا رقص جو محبت کا نہیں، جنگ کا تھا۔ مجھ سے مت لڑو، اس نے مینار کی جانب جھکتے ہوئے دلکش انداز میں سرگوشی کی۔ ہار جاؤ گی۔ اس کی سانسیں مینار کی گردن کو چھو گئیں، جبکہ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنسی۔ وہ ہنسی ٹھنڈی اور بے رحم تھی۔ ہارنا؟ اس نے لفظ کو چباتے ہوئے کہا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں ہارنا جانتی ہوں؟ وہ رقص کرتے ہوئے اس سے ذرا سا پیچھے ہٹی۔ تم کچھ دیکھنا چاہو گے رئیس؟ اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی۔ اس نے رئیس کی تھوڑی پر نظر جما کر کہا اور پھر ادا سے پیچھے ہوئی۔ رئیس اسے دیکھتا رہا۔ نیون لائٹس کے بیچ میں مینار نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا۔ رئیس اسے دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ساکت رہ گیا۔ کلک! ایک دھیمی میکان کی آواز آئی۔ مینار اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ اکھاڑ چکی تھی۔ وہ ہاتھ جو کلائی سے نیچے تک تھا اب اس کے دائیں ہاتھ میں تھا، ایک مصنوعی ہو اصلی دکھنے والا ہاتھ۔ اس کا بایاں بازو اب صرف کلائی تک تھا۔ رئیس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ مینار نے رئیس کے اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھا اور اگلے پل وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اور اپنے بائیں بازو کا آہنگی سرا اس کے کندھوں پر جما دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے ہارنا سیکھا ہوگا؟ اس کی آواز میں اب صدیوں کا زہر تھا۔ میں افغانستان میں تھی تمہاری وجہ سے، اس نے کہنا شروع کیا، جبکہ آنکھیں رئیس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ جب مجھے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا تھا جہاں مردہ لوگ تھے، سڑتے ہوئے جسم۔ رئیس کے ہاتھ پہلو میں گرے رہے، وہ سانس لینا بھول چکا تھا۔ تم جانتے ہو ان کے مردہ جسموں میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ تمہیں احساس ہے مردوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا ہے؟ مینار کی آواز کانپ نہیں رہی تھی، وہ پتھر کی طرح سخت تھی۔ میں زخمی تھی، میرا بایاں ہاتھ ایک زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کٹے ہوئے بازو سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنا ہاتھ کاٹ لیتی۔ رئیس کی سماعت سائیں سائیں کر رہی تھی۔ میں کئی دن وہاں قید رہی۔ میرے پاس 2 آپشنز تھے رئیس۔ اس کی آواز اب کسی نوکیلے کھنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں وہیں مر جاتی یا جسم کا ایک حصہ مار کر بچ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک ابھری۔ میں نے وہاں بڑا زنگ آلودہ لوہے کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور گھنٹوں تک اپنی ہڈی اور گوشت کو رگڑتی رہی جب تک یہ الگ نہیں ہو گیا۔ رئیس کی آنکھوں میں ناقابل یقین دہشت تھی۔ مینار اس کے قریب جھکی۔ ان کے چہروں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ اب شاید تمہیں میری نفرت کا اندازہ ہو جائے رئیس اورنگزیب۔ اس کی آواز کلب کے شور میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ تم نے مجھے کس اندھیری دنیا میں دھکیلا تھا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور میں اس جہنم سے بھی گہری قبر سے رینگ رینگ کر نکل آئی ہوں صرف تمہارے لیے۔ وہ پیچھے ہٹی، اپنا مصنوعی ہاتھ اٹھایا اور اسے واپس اپنے بازو پر نصب کیا۔ کلک! اور اب اس نے اپنی آستین ٹھیک کرتے ہوئے کہا، میرا انتظار ختم ہونے کو ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ امارا کا ساحل فیشن گالا کی چمکتی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دسمبر کی یخنی میں بھی ماحول پرجوش تھا۔ فیشن شو اپنے عروج پر تھا، ایک ایسا لمحہ جس کا انتظار اس شام کے ہر مہمان کو تھا۔ اناؤنسر مراد کی آواز مائک پر گونجی، جس میں پیشہ ورانہ
جوش کے ساتھ ایک مخفی مسکراہٹ شامل تھی۔ خواتین و حضرات، اب وہ لمحہ ہے جس کے لیے ہم سب بےتاب تھے۔ کوئن گالا کا اختتام، ایک ایسا شاہکار جو ڈیزائن اور سسپنس کا امتزاج ہے۔ میوزک نے اچانک ایک ڈرامائی موڑ لیا، ہلکا، سست مگر دل کو جکڑ لینے والا۔ ٹینگو اب ایک تیز، دھیمی الیکٹرانک بیٹ میں بدل چکا تھا۔ اسٹیج کی تمام تیز روشنیاں مدھم پڑ گئیں اور صرف مرکری نیلا رنگ ابھرا جو کسی خفیہ مشن کی فضا پیدا کر رہا تھا۔ ساحل کی ریت پر بنائے گئے رن وے کے آخری سرے سے دھوئے کے بادل چھٹے اور پھر وہ نمودار ہوئی۔ ماڈل کا ہر قدم ایک شاہکار تھا۔ اس کے چہرے پر سرد، منجمد تاثرات تھے، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ حرکت میں آ گیا ہو، لیکن سب کی نظریں اس کے لباس پر تھیں۔ شیڈو کوئن، یہ صرف ایک لباس نہیں، فجر کا سگنیچر شاہکار تھا۔ عنکبوت کی تھیم کا عروج، کاسٹیوم کا بنیادی ڈھانچہ سیاہ اور گہرے سرمئی ریشم کے جالوں سے بنا ہوا تھا۔ اس لباس پر مکڑی کے جالے جیسی بند تھی جو باریک سفید کرسٹل سے سجی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شبنم کے قطرے سیاہ ریشم پر جم گئے ہوں۔ کندھوں اور گردن کے گرد اونچے ڈرامائی کالر تھے جو کسی ملکہ کی ہیبت ظاہر کرتے تھے، لیکن سب سے نمایاں چیز وہ تھی جو ماڈل نے اپنے سر پر سجا رکھی تھی۔ ہیڈ، ایک چوڑی کنارے والی اونچی سیاہ فیلٹ کی ہیڈ، جس پر کوئی عام پر یہ سجاوٹ نہیں تھی بلکہ چاندی کے رنگ کی ایک بڑی خوفناک مکڑی بنائی گئی تھی جس کے 8 پاؤں مکڑی کے جالے کی طرح ہیڈ کے کنارے سے نیچے لٹک رہے تھے۔ اس کے جالے کا کچھ حصہ چہرے کے ماسک کا کام کر رہا تھا جو ماڈل کی آنکھوں کو چھپا رہا تھا۔ جب ماڈل آخری پوائنٹ پر پہنچی، اس نے دھیما مگر جان لیوا چکر لگایا۔ مرکزی نیلی روشنی جب سفید کرسٹل کے جالے پر پڑی تو وہ ہزاروں چمکتی آنکھوں کا وہم پیدا کرنے لگا، ایسے جیسے مکڑی کا جال خود زندہ ہو کر چمک رہا ہو۔ ماڈل کے قدموں کی ٹھک ٹھک موسیقی کی بیٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے رکی۔ وہ لمحہ ساکت تھا۔ ساحل کی ہوا اس کے لمبے چمکدار لباس کو چھو کر سرسرا رہی تھی۔ برات کی آواز دھیمی ہوئی، ایک گہری وارننگ کی طرح۔ عنکبوت کا جال بجھ چکا ہے اور آج رات کوئن کی حکمرانی ہوگی۔ ہوٹنگ کا ایک دیوانہ شور بلند ہوا، جیسے عوام کو یہ خوفناک خوبصورتی پسند آئی ہو۔ ایک مضبوط بازو نے فجر کی کمر کو جکڑ رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ اس کی ابھرنے والی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ وہ تڑپ اٹھی۔ ایک پل کو وہ دشمن کے ہاتھ لگ گئی تھی اور ولی وہ سوچ بھی نہیں پائی۔ اس نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی، اس کے بازو میں مچلتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ نکلی۔ اس شخص نے اسے کھینچ کر 2 بڑی گاڑیوں کے درمیان گھنے اندھیرے میں گرا لیا۔ وہ ابھی چیخنا چاہتی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس گرفت میں بے بس تھی۔ تبھی اس کے کانوں میں گولیوں کے شور کو چیرتی ہوئی ایک سرگوشی ٹکرائی۔ ریلیکس فجر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فضا ساکت ہو گئی۔ یہ آواز، یہ خوشبو، فجر کا تڑپتا ہوا وجود ایک دم بے جان پڑ گیا۔ اس نے جدوجہد روک دی۔ ولی نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ فجر نے پلٹ کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ نسبتاً زیادہ اندھیرے میں تھے۔ ولی نے تیزی سے اپنے چہرے کا ماسک نیچے کیا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں جو اس اندھیرے میں بھی اس کے لیے چمک رہی تھیں۔ وہ زندہ تھا، وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ ابھی تک اس منظر کو قبول نہیں کر پا رہا تھا جو اس نے چند لمحے پہلے دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی حقیقت نے اس کے وجود میں صلاحیت کی، وہ تڑپ کر اس سے لپٹ گئی۔ یہ کوئی عام گلے ملنا نہیں تھا، یہ موت کے منہ سے واپسی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ رہا تھا جو اس کے مینار بنے میک اپ کو تباہ کر رہا تھا۔ اس کے ناخن ولی کی جیکٹ میں گڑ گئے تھے، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ واقعی یہاں ہے۔ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے فجر کی پیٹھ مسلتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے۔ شش، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا، حالانکہ گولیوں کی آواز اب بھی قریب تھی۔ میں نے دیکھا، میں نے تمہیں، وہ گولیاں، اس کی آواز گھٹ رہی تھی۔ ولی، میں نے سوچا میں نے تمہیں کھو دیا۔ وہ اس سے الگ ہوئی، اس کے چہرے کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھاما۔ میں یہ جنگ ہار جاتی، مجھے پرواہ نہیں تھی،
میں سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی، مگر تمہیں نہیں۔ میں وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی دہشت بیان کر رہی تھی۔ ولی نے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون اور محبت تھی۔ فجر، میری طرف دیکھو، اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے کہا تھا نا، دنیا کا کوئی شخص، کوئی حادثہ ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے فجر کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے دبایا۔ وہ مینار کا آدمی تھا جو میری پوزیشن پر آ گیا تھا۔ پھٹ، اور ایک گولی ان کے قریب گاڑی سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً فجر کو نیچے کیا۔ وقت کم ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ مینار کی ٹیم کے باقی لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اب بھی تمہیں ملکہ سمجھ رہے ہیں۔ اس نے فجر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میرے پیچھے رہنا، سر جھکا کر۔ وہ اسے 2 گاڑیوں کی اوٹ سے گزارتا، ریت پر بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک لایا، جو کچھ فاصلے پر اندھیرے میں چھپی کھڑی تھی۔ فائرنگ ابھی جاری تھی۔ میسم کی سیکیورٹی ٹیم، جو حملہ آور تھے، اب ریون گروپ کے باقی مائندہ افراد اور مینار کی ٹیم کو ٹھکانے لگا رہے تھے۔ ولی نے دروازہ کھول کر فجر کو اندر بیٹھایا، خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کا انجن گرج اٹھا۔ سارا مال وہیں رہ گیا، پیسے بھی اور ڈرگز بھی۔ اس گاڑی پر اب میسم کے لوگ کا قبضہ تھا۔ اس کا کام یہی تک تھا۔ اس نے گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا، ریت اڑاتا ہوا اسے موڑا اور ساحل سے واپس کوئن ٹیک کی سڑک کی طرف بھگا لے گیا۔ فجر اب بھی کانپ رہی تھی۔ اس کی نظریں بے یقینی سے ولی کے پروفائل پر جمی تھیں، جو اب پوری توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بچ گئے تھے، وہ جیت گئے تھے، مگر فجر کے لیے جیت صرف اتنی تھی کہ اس کا ولی اس کے پاس تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی ایپیسوڈ ہم نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو گائز، آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ کیا آپ کو بھی ایک پل کو لگا کہ فجر نے ولی کو کھو دیا ہوگا؟ گائز، وہ سین اتنا زیادہ ڈرامیٹک تھا۔ مجھے بھی لگا کہ ولی کو گولی لگ گئی ہے۔ اوپر سے جو فجر کا ریئیکشن نکلا تھا وہ اور زیادہ ایموشنل تھا۔ بٹ تھینک فلی میں اس مومنٹ کا ویٹ کر رہی تھی، بیکاز مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا، تو میں آگے تک پڑھنا چاہ رہی تھی کہ ہاں بھائی ولی زندہ نکل آئے۔ سو ولی کو کچھ نہیں ہوا تھا، شکر۔ اینڈ کافی اچھا ایپیسوڈ تھا، کافی مزیدار تھا۔ گائز، مجھے سمجھ نہیں آتا مینار کا کیا تھا بھائی۔ مینار کس چنگل میں پھنس چکی تھی، وہ بھی کافی زیادہ خوفناک تھا۔ مینار نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ سوچ رہے آپ مینار کی بدلہ لینے کا جنون کس حد تک تھا کہ اس نے اپنا خود کا ہاتھ ہی کاٹ لیا، پورے وجود سے الگ کر لیا۔ آئی نو جس جگہ وہ پھنسی ہوئی تھی مردوں میں، اگر وہ نہ کاٹتی تو شاید مر جاتی، مگر گائز اپنا ہاتھ کاٹنا چھوٹی بات بالکل نہیں ہوتی۔ جب ہماری اسکن پہ کبھی کوئی ریش ہو جاتا ہے یا ہماری اسکن پہ کوئی کٹ لگ جاتا ہے یا کہیں سے وہ چھل جاتی ہے تو ہمیں کتنی زیادہ اریٹیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اور اپنا پورا ہاتھ ہڈی سمیت کاٹ دینا، پورا اس کو الگ کر دینا، بہت زیادہ خوفناک تھا۔ ویسے جس طریقے سے رئیس نے مینار کو ٹریپ کیا تھا وہ کافی مزیدار تھا، بٹ گائز مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رئیس بھی کافی ایموشنل ہو رہا تھا پھر اس سین میں۔ آبویس سی بات ہے یار، رئیس نے مینار سے محبت کی تھی تو وہ کیسے ایموشنل نہ ہوتا، تو ادھر لازمی تھا۔ لیکن پھر بھی آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا، جو کچھ بھی ہوا کافی مزیدار تھا، اور ہم دھیرے دھیرے اس کے اختتام کی طرف پہنچتے جا رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ ہماری ناول جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ ہاف کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کافی بڑا ایپیسوڈ تھا گائز، اور ابھی تک صرف ہاف ہی کمپلیٹ ہوا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں تو کتنا بچا ہوگا۔ میرے مطابق اس کے مزید 7 سے 8 پارٹس اور آئیں گے، بیکاز آبویس سی بات ہے، میرے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر ابھی میرے پاس میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرے پاس جتنا بھی وقت ہو میں اس کو یوٹیلائز کروں اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ شیئر کر سکوں۔ پھر ہم کوئی اچھی سی نئی ناول بھی شروع کریں گے۔ میں نے آپ کے لیے کچھ اچھی سی ناول ڈھونڈ رکھی ہیں، تو ہم ان کا آغاز کریں گے، ان کو سنیں گے، ان کو پڑھیں گے۔ سو ٹل دین، اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ یار ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا کیجیے۔ اینڈ گائز، آپ اپنے پرسپیکٹیو کو ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں شیئر کر دیا کیجیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو ناول کیسی لگ رہی ہے۔ اینڈ اگر آپ نے ابھی تک میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو بھی فالو نہیں کیا ہے تو آپ اسے بھی فالو کر لیجیے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو مزیدار پوسٹ، ریلز اینڈ اپڈیٹس بھی ملتی رہتی ہیں میرے چینل کے ریگارڈنگ۔ سو اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں،
اور جانیں گے کہ کیا ہوگا، مینار کا اگلا پلان کیا ہوگا، ولی کیا کرے گا، کس طریقے سے یہ لوگ مینار سے چھٹکارا پائیں گے، اور یار رئیس کا کیا ہوگا، فلک کیسے ہینڈل کرے گی یہ سب. اس کے لیے ہمیں نیکسٹ پارٹ پہ جانا ہوگا. تو چلیے ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.